रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से हम पेश करते हैं हफ्तावार प्रोग्राम आज के मेहमान। सामीन किराम, रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से प्रोग्राम आज के मेहमान। मगर वही बात, रमजान मुबारक की आमद है, तो उसी के हवाले से बहुत सारी बातें जो बहुत जरूरी थी, उसके लिए हमने खास तौर पर मौलाना सिफात आलिम मोहम्मद जुबैर को तकलीफ दी है। यानी ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि मौलाना सिफात आलिम मोहम्मद जुबैर, इनकी मोहब्बत, इनकी इनायत के हमारी एक दरखास्त पे आ गए, क्योंकि सामीन किराम आपको खास तौर पर ज़कात के मौजू पे बहुत सारी बातें बताना बहुत जरूरी होती हैं। तो सामीन किराम, इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, हम ज़कात के मौजू पे बहुत सारी बातें करेंगे, मगर सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल्ला भाई, सबसे पहले मैं आपके नेक जज्बात की कदर करता हूं और आपके शुक्रगुजार हैं हम कि आपने हमें दावत दी, एजाज बख्शा कि कुछ गुफ्तगू की जाए ज़कात के मौजू पर। अच्छा मौलाना साहब, हमारे सुनने वालों को थोड़ा कंफ्यूजन है कि मौलाना साहब ईद के दिन हंसते हैं या ईद से पहले। इनको जरा बताएं कि आप कितना हंसते थे बचपन में भी और अभी भी। वल्लाह, अगर हम देखें तो हंसना एक मुसलमान की पहचान है और हमारे आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनके बारे में एक सहाबी कहते हैं कि जब भी अल्लाह के नबी सल्लम ने मुझे देखा आप मुस्कुराए। तो वाकई इस्लाम हमें उभारता है कि हम किसी से भी मिलें तो मुस्कुरा कर मिलें, और इस मुस्कुराने में भी हमें अज्र मिलता है। तबस्सुम का अला वजहि अखी का सदका, तुम्हारा अपने भाई से मुस्कुरा कर मिलना, इसमें भी सवाब और अज्र है। वही बातों का सिलसिला थोड़ा शुरू करेंगे कि ज़कात क्यों फर्ज की गई, कब फर्ज की गई, क्या हर मुसलमान को अदा करनी जरूरी है, उसके बाद फिर बाकी तफसीलों पे आएंगे। ज़कात क्यों फर्ज की गई है, अगर हम इसके फलसफा को समझना चाह रहे हों तो हमें ये जानना होगा कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया का निज़ाम ऐसा रखा है कि यहाँ पर कुछ लोग मालदार हैं, कुछ लोग गरीब हैं। हर जगह पर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो माशी एतबार से कमजोर होते हैं। अब ऐसे लोगों के साथ मामला कैसा होना चाहिए, तो आज का जो सिस्टम है वो ये कहता है कि तेरे पास दौलत है तो तू उसका पूरे तौर पर मालिक है, जैसे चाहो उसको खर्च करो, दूसरों का उसमें कोई हक नहीं है। यही सरमायादाराना निजाम की बोल है और पूरी दुनिया में यही बोल आम है, सारी दुनिया में यही निजाम राज कर रहा है। इसके मुकाबले में एक निजाम आया था जिसको हम इश्तराकियत कहते हैं। उसने ये कहा कि नहीं, मालियत को हुकूमत का इख्तियार देते हैं, हुकूमत जैसे चाहेगी लोगों में बराबर बराबर तकसीम करेगी। लेकिन ये निजाम भी इंसानी फितरत के खिलाफ था, इसीलिए ये भी रूस में अपनी मौत मर गया। इस्लाम इन दोनों निजामों के बीच एक माकूल निजाम देता है, एक अकल से लगता हुआ निजाम देता है। ये निजाम ये कहता है कि भाई तुम जो कमा रहे हो ये कमाई असल में अल्लाह की है, रोजी अल्लाह ने तुझे दिया है, इसका मालिक असल अल्लाह है, लेकिन तुमको मालिक बनाया है तो तुम उसके मालिक तो ठहरे, लेकिन उस माल में से एक महदूद मिकदार में गरीबों के लिए निकालो। तेरे लिए जरूरी है गरीबों के लिए एक महदूद मिकदार में निकालना, ताकि गरीबों को, ऐसे लोगों को जो इक़्तिसादी एतबार से पिछड़ गए हैं, उनको भी शरीफाना जिंदगी मिल सके। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी मौलाना साहब, जिक्र हो रहा था ज़कात का। जी, ज़कात के बहुत सारी बातें अभी हमने करना बाकी है, खासतौर पे ज़कात किन किन चीजों की दी जा सकती है। हाँ, तो ज़कात कब फर्ज हुई, तो इस हवाले से सबसे पहले तो ये देखना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात का ये हुक्म सही मक्का ही में उम्मी एतबार से उतार दिया था। सही वो अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात कि नमाज कायम करो और ज़कात दो। लेकिन ज़कात का निसाब, ज़कात किन किन चीजों में वाजिब है, ये सारा हुक्म मदीना में आया। सन 2 हिजरी में ज़कात की गोया के पूरे तौर पर फर्दियत अमल में आई है। सही। अच्छा, ये ज़कात जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, जब इस ज़कात का निज़ाम लागू होता है समाज पर,
تو اس کا اثر کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ صحیح صحیح، سب سے اہم بات ہے یہ، بڑی اچھی یہ بات. سب سے اہم بات ہے صحیح. کہ جب ہم زکوٰۃ کے نظام کو لاگو کرتے ہیں تو لوگوں کے اوپر اس کا کیا اثر دکھائی دیتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب زکوٰۃ کا نظام کہیں پر لاگو ہوتا ہے نا تو اس سماج میں غریب لوگ نہیں رہتے، صحیح صحیح غریبی پورے طور پر مٹ جاتی ہے. صحیح. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب زکوٰۃ کا سسٹم صحیح طریقے سے لاگو کیا گیا تھا تو کھوجنے سے بھی غریب نہیں ملتا تھا. اللہ اکبر. یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی زکوٰۃ کا مال نکالتا اور بیت المال میں جاتا تھا تو بیت المال کے ذمہ دار کہتے تھے کہ تم جہاں چاہو خرچ کر دو کیونکہ بیت المال بھرا ہوا ہے. ہائے 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 ہائے. اور جب وہ کسی مسکین کو کھوجتا تو کہیں بھی اس کو مسکین نہیں ملتا تھا. صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کے نظام کو صحیح طریقے سے انہوں نے لاگو کیا تھا جس کی وجہ سے سارے لوگ بے نیاز ہو چکے تھے. آج پوری دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ مالدار تر ہوتا جا رہا اور غریب تر ہوتا جا رہا. صحیح صحیح. اس کا علاج پوری دنیا میں جو غریبی عام ہو رہی ہے اس کا سب سے بہتر علاج زکوٰۃ کے سسٹم ہے. زکوٰۃ صحیح طور پہ نکالنا. ہاں، آج بھی اگر زکوٰۃ کا سسٹم صحیح طریقے سے پوری دنیا میں لاگو کر دیا جائے دنیا سے غربت مٹ جائے گی. صحیح ہو گیا. لاکھ دنیا والے دعویٰ کریں غریبی کو مٹانے کا، لیکن جب تک کہ زکوٰۃ کے اس سسٹم کو صحیح طریقے سے لاگو نہیں کیا جائے گا غریبی نہیں مٹ سکتی. صحیح بات. اور مولانا صاحب اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے. تھوڑا جلدی میں سارے آسان سوال کر لوں. جی. کسی کے پاس جانور ہیں بہت سارے تو وہ کیسے زکوٰۃ دے گا، کس طرح سے اس کی قیمت نکالے گا؟ جی، زکوٰۃ خاص بنیادی گاؤں طور پر وغیرہ میں بہت زیادہ جانور ہوتے ہیں ان کے پاس. جی، زکوٰۃ بنیادی طور پر 4 چیزوں میں واجب ہوتی ہے. صحیح. پہلے نمبر پر سونے چاندی اور نقدی سکے، صحیح ہو گیا. جو پیسے وغیرہ ہیں اس پہ زکوٰۃ. دوسرے نمبر پر تجارتی سامان. صحیح. تیسرے نمبر پر جانور جیسا کہ آپ نے کہا. صحیح. اور چوتھے نمبر پر زمینی پیداوار، زمین سے نکلنے والا اناج، اچھا. غلے وغیرہ، ہاں. اس پہ زکوٰۃ کیسے آتی ہے. تو ہم بات کریں گے سونے چاندی کے بارے میں بھی، بات کریں گے تجارتی سامان کے بارے میں بھی، بات کریں گے زمینی پیداوار کے بارے میں بھی. ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے جانوروں پہ زکوٰۃ کیسے آئے گی، تو جانوروں پہ زکوٰۃ کے لیے 4 شرطیں اگر پائی جائیں گی تبھی جانوروں پہ زکوٰۃ آئے گی. صحیح. پہلی شرط یہ ہے کہ جانور نصاب کو پہنچ جائے. صحیح. اس سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ کن کن جانوروں پر زکوٰۃ آتی ہے. صحیح. تو اونٹ، گائے، بھینس اور بکریوں پر زکوٰۃ آتی ہے. صحیح ہو گیا. اس کے علاوہ جو دوسرے جانور ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں. صحیح ہو گیا. اچھا، 4 شرطیں پائی جانی چاہیے تبھی ان میں زکوٰۃ آئے گی. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جانور جو نصاب ان کے بتائے گئے ہیں نصاب کو پہنچ جائیں. صحیح. اور اونٹ کا نصاب کم سے کم 5 اونٹ تک پہنچنا ہے. ہاں. اگر کسی کے پاس 4 اونٹ ہے اس کی زکوٰۃ نہیں. اگر 5 اونٹ ہو گیا تو اس کے اوپر 1 بکری ہے یہاں تک کہ اس کا وہ اونٹ 10 تک پہنچ جائے. 9 یعنی 5 سے لے کر کے 9 تک ہے تو صرف 1 بکری. گائے اور بھینس میں زکوٰۃ کا سسٹم یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 30 گائے یا بھینس ہے تبھی اس پر زکوٰۃ ہوگی. صحیح. اگر اس کے پاس 29 گائے یا بھینس ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح. اگر 30 گائے یا بھینس ہے تو اس پہ 1 سال کا بچھڑا لازم آئے گا. یعنی اس گائے بھینس کی بات ہو رہی جس کا وہ دودھ پورے سال نکالتا ہے اور بیچتا ہے. ہاں، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. ہاں. ہاں، تو یہ دوسری شرط. پہلی ہی شرط میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ گائے نصاب کو پہنچ جائے. صحیح ہو گیا. اگر گائے یا بھینس 30 تک پہنچ گیا تو گویا کے نصاب کو پہنچ چکا ہے. صحیح. اور اس میں 1 گائے نکالنا ضروری ہے. اب رہی بات بکریوں کی. بکریاں اگر 40 تک پہنچ جاتی ہیں تبھی ان کی زکوٰۃ کی بات ہوگی. صحیح. اگر 39 بکریاں ہیں تو زکوٰۃ کی بات ہی نہیں کی جا سکتی. اگر 40 بکریاں ہو گئیں تو 40 سے 120 بکریوں تک
صرف ایک بکری نکالنی ہوگی. صحیح. تو یہ تو نصاب ہے، نصاب کو پہنچ جائے. دوسرے نمبر پر اس پر سال بھی گزر جائے، یہ ہاں سال گزرنا بھی ضروری ہے. صحیح. اور جیسا کہ آپ نے کہا تیسرے نمبر پر کہ اس کو دودھ کے لیے رکھا گیا ہو، یعنی بار برداری کے لیے یا بوجھ اٹھانے کے لیے نہ رکھا گیا. ہاں ہاں اگر دودھ استعمال کرنے کے لیے اس کو رکھا گیا ہے، کبھی کبھی جانور کو بار برداری کے لیے بوجھ ڈھونے کے لیے رکھا جاتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس جانور کو کسان اپنی محنت سے غلہ خرید کر کے یا چارہ خرید کر کے نہ کھلاتا. ہاں ہاں اگر اپنی محنت سے اپنے پیسے سے چارہ خرید کر کے کھلا رہا ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں ہاں یہ چار شرطیں پائی جائیں گی. یہ اس کا اگر دودھ بیچ رہا ہے تو زکوٰۃ دے گا. ہاں. اگر دودھ نہیں بیچ رہا ہے، اپنی جیب سے دوسری چیزوں سے اس کا دودھ صرف اپنے اوپر استعمال کر رہا ہے. ہاں، اس کا دودھ اگر وہ استعمال کر رہا ہے، چونکہ نصاب بھی تو ضروری ہے نا. صحیح ہے. نصاب ضروری ہے. جب تک کہ نصاب کو نہیں پہنچے گا اس کی زکوٰۃ کی بات ہی نہیں ہوگی. صحیح ہے. 5 سے کم اونٹ میں زکوٰۃ نہیں، 30 سے کم گائے یا بھینس میں زکوٰۃ نہیں، 40 سے کم بکریوں میں زکوٰۃ نہیں. یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے. زبردست ہو گیا. اس کی تفصیل فقہ میں دیکھی جا سکتی ہے. اچھا، تھوڑا سا آسان سوال جو ہم عام جی. پردیسی خاص طور پر پوچھتے ہیں کہ ایک پردیسی ہے، میں اپنی بات کروں جیسے جی. میں رہتا ہوں کویت میں. اب مجھے اپنے ملک کے حساب سے کس طرح سے اس کا تناسب کیا ہو، کس طرح زکوٰۃ نکالنا زکوٰۃ نکالیں. ہاں، جیسا کہ ہم نے کہا کہ 4 چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس میں سے ایک ہے سونے، چاندی اور نقدی سکے. صحیح. تو کسی کے پاس میں سونا ہوتا ہے، کسی کے پاس میں چاندی ہوتی ہے، کسی کے پاس میں سونا بھی نہیں ہوتا، چاندی بھی نہیں ہوتی، تو اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں. تو ان تینوں کا نصاب تقریباً ایک ہی حساب سے دیکھ کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی. صحیح. سب سے پہلے ہم کو جاننا ہوگا چاندی کے بارے میں. چاندی اگر 595 گرام پہنچ جاتا ہے تو گویا کے نصاب کو پہنچ چکا ہے. صحیح ہو گیا. 595 گرام چاندی پہنچ گیا تو ہمارا نصاب مکمل ہو چکا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. ٹھیک. سونا میں 85 گرام اگر سونا ہو گیا ہے، 85 گرام سونا ہو گیا ہے تو نصاب کو پہنچ چکا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. ہاں. اب دوسری شرط اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ چاندی اور یہ سونا اس پہ سال بھی گزر جائے. ہاں صحیح. ہاں، تو گویا کہ نصاب کو پہنچ گیا اور سال بھی گزر گیا تو اب سونے اور چاندی دونوں کی زکوٰۃ نکالیں گے. بے شک وہ سونا جو ہے اور وہ چاندی جو ہے اپنے پہننے کے لیے کیوں نہ رکھا ہوا. ہاں، اپنے پہننے کے لیے بھی ہے. تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق اس کی بھی زکوٰۃ دینی ضروری ہے. کیونکہ سنن نبی داؤد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کی بچی کے دونوں ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے. صحیح ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، زکوٰۃ تو نہیں دیتی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ بات خوش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 2 سونے کے کنگن کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے 2 کنگن پہنائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ. پھر فوراً اپنے ہاتھ سے اس کنگن کو نکالا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھینک دیا اور کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ پہننے والے سونے اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی چاہیے. تو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ ہم نے کہا کہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے. تو زکوٰۃ نکالنے کے لیے اس کا ریٹ ہم معلوم کریں گے. موجودہ مارکیٹ کے حساب سے کتنا ریٹ ہے، ہمارے پاس جتنا سونا ہے اس سونے کا ریٹ معلوم کریں گے، جتنا چاندی ہے اس کا ریٹ معلوم کریں گے، اور جتنا پیسہ بنتا ہے اس پیسے کی زکوٰۃ نکالیں گے. کیسے زکوٰۃ نکالیں گے؟ یہ ہوئی 2.5 یعنی 40واں حصہ. آسان طریقہ اس کا یہ ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر کسی کے پاس میں 100 دینار اس کے پیسے بنے، سونے اور چاندی وغیرہ کے. تو اب اس کو نکالنا زکوٰۃ کیسے ہے؟ 100 کو تقسیم کرے، 100 دینار کو تقسیم کرے 40 سے، تو 2.5 اس کو
حساب اس کو مل جائے. یعنی ایک 100 دینار کے اوپر اس کو 2.5 دینار نکالنا ہے. 2.5 دینار نکالنا ہے. صحیح ہے، اس طرح سے حساب ہوگا نا. ہاں. صحیح ہے. یعنی کسی کے پاس میں اگر 5 لاکھ روپیہ ہے، اگر اس کو 40 سے تقسیم کرے گا نا تو بہت آسانی کے ساتھ میں اس کا حساب نکل جائے گا. صحیح. ادھر ادھر کہیں نہیں جانا ہے اس کو. صحیح. آسانی سے وہ حساب نکال کر کے اپنے سونے کی زکات دے سکتا ہے، اپنے چاندی کی زکات دے سکتا ہے. اب رہا سوال پیسے کا. ہاں، پیسے کا. تو اگر کسی کے پاس میں پیسے ہیں یا سونا اور چاندی بھی ہے اور پیسے بھی ہیں، صحیح. تو پیسوں کا حساب جو ہے نا یا تو سونا کو دیکھ کر کے لگائیں گے یا چاندی کو دیکھ کر کے لگائیں گے. صحیح ہو گیا. یعنی پیسے کا نصاب الگ سے نہیں ہے، بلکہ سونا اور چاندی ہی کے نصاب پر پیسوں کی زکات دی جائے گی. صحیح. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ پیسے کی زکات کے لیے یا نقدی سکے کی زکات کے لیے سونا کو اپنائیں گے یا چاندی کو اپنائیں گے. اور ہم نے جانا ہے کہ سونا 85 گرام ہے اور چاندی 595 گرام ہے. صحیح ہے. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، معیار سونا کو بنائیں گے، بیت الزکات کا یہی فتویٰ ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، معیار چاندی کو بنائیں گے. صحیح. اگر ہم چاندی کو معیار بناتے ہیں نا تو چونکہ چاندی آج کل سستی ہے اور سونا مہنگا ہے، تو چاندی کو معیار بنانے کی وجہ سے ہوگا یہ کہ اس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگوں پر زکات آ جائے گی. صحیح. تو اس ناحیے سے ہمیں چاہیے کہ چاندی کو ہی معیار بنائیں اور 595 گرام چاندی کا ریٹ دیکھیں موجودہ مارکیٹ کے حساب سے کتنا ہے. ہم دیکھیں گے کہ اتنا ہے اور ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں تو گویا کہ ہم صاحب نصاب بن چکے ہیں. اب اس کی زکات نکالنی ہے. صحیح. زکات کیسے نکالیں گے؟ بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے سونے اور چاندی کی زکات نکالی کہ 2.5 ان سارے پیسوں کی زکات نکالیں گے. مثال کے طور پر ہمارے پاس میں سونے کے پیسے جمع ہوئے، چاندی کے پیسے جمع ہوئے اور کچھ نقدی سکے تھے وہ بھی جمع ہیں، یہاں تک کہ ہمارے پاس بینک بیلنس ہے وہ بھی ہے. کسی کو قرض دیا تھا تو وہ پیسے بھی اگر قابل واپسی ہیں تو اس پیسے کو بھی ہم جمع کر لیں گے. ان سارے پیسوں کو ملا کر کے 2.5 اس کی زکات نکالی جائے گی، یعنی 40واں حصہ. سامعین گرامی، بڑی کوئی کی اردو سے مولانا صفات عالم محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. زکات کے موضوع میں بہت ساری باتیں ابھی بھی کرنا باقی ہیں. سب سے اہم سوال جو میں پہلے کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ اپنے سگے رشتہ داروں کو یا کون سے رشتہ داروں کو سب سے زکات دینا کس کو چاہیے یا نہیں؟ ہاں، زکات کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ عام طور پر ہم زکات دینا چاہتے ہیں تو دور کے غریب کو ڈھونڈتے ہیں. صحیح ہے. کہ کوئی زیادہ سے زیادہ غریب ملے، دور کا کوئی انسان ملے تاکہ اس کو زکات دیں گے تو ہم کو زیادہ ثواب ملے گا. یہ غلط فہمی. صحیح بات ہے. ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے جو زکات کے مستحق ہیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر کے زکات دینا چاہیے. یعنی ہمارے قریبی رشتہ دار اگر وہ زکات کے مستحق ہیں تو سب سے پہلے ہماری زکات کے وہی مستحق ٹھہرتے ہیں. اچھا، وہ قریبی رشتہ دار بھائی بہن کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس کو بھی ہم وعدے کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ترمذی کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلۃ، کہ اگر غریب پہ صدقہ کرتے ہیں تو آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر رشتہ دار پر صدقہ کرتے ہیں تو آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب ملے گا. گویا کہ دوہرا اجر ملے گا. صحیح. اگر کوئی رشتہ دار کو دے رہا ہے تو صدقہ بھی پہنچانے کا ثواب مل گیا اور صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب مل گیا، دوہرا اجر ملا. اچھا، کن کن لوگوں کو ہم زکات دیں گے رشتہ داروں میں؟ تو اپنے باپ کو نہیں دے سکتے. صحیح ہو گیا. جن کی کفالت ہم کر رہے ہیں اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے. صحیح. جن کی ہم کفالت کر رہے ہیں، قاعدہ یاد رکھیں. صحیح. لیکن جن کی کفالت ہم نہیں کرتے، جیسے ہمارے بھائی ہیں وہ شادی شدہ ہیں، ان کی ہم کفالت نہیں کرتے ہیں، وہ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، ان کو ہم زکات کے پیسے دے سکتے ہیں. ہماری بہن ہیں شادی شدہ ہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، ان کو ہم زکات کے پیسے دے سکتے ہیں. بتانا بھی ضروری نہیں ہے. یہ ہوئی نا بات سب سے. بالکل. صحیح. یعنی ہم اپنی بہن کو بتائیں کہ بھئی یہ زکات کے پیسے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھ لینا ہے کہ کیا واقعی میری بہن زکات کی مستحق ہے.
اگر میری بہن زکوٰۃ کی مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیں گے، بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ زبردست ہو گیا، بہترین۔ تو سمجھ کر تھوڑا سی اس بات کا سلسلہ تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے۔ ایک اہم بات جو لوگ عموماً غلطیاں کرتے ہیں اس چیز کے اوپر، جو سب سے اہم غلطی کرتے ہیں کہ کسی کو اگر قرض دیا ہوا ہے، فرض کرے 10 لاکھ روپے میں نے قرض دیا ہوا ہے، تو کیا اس کی زکوٰۃ بھی ادا کروں گا میں؟ ہاں، اگر کسی کو حالانکہ ہم مال نے میرا ہے وہ۔ بالکل بالکل، اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو جس کو ہم نے قرض دیا ہوا ہے اس کی نوعیت کو دیکھیں گے، صحیح، کیا وہ آدمی اس قابل ہے کہ قرض لوٹا دے گا جب بھی ہم چاہیں، یا اس قابل نہیں ہے کہ قرض لوٹا سکے گا۔ صحیح۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کمزور ہوتے ہیں مالی اعتبار سے، ہم نے قرض تو دے دیا لیکن ہمیں دل میں یہ احساس ہے کہ پتہ نہیں وہ لوٹائے گا یا نہیں میرے پیسے لوٹائے گا۔ ڈوب گئے، ہاں، صبر کر تو اگر ایسا ہے تو پھر ہر سال اس کی زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ صحیح، البتہ جب وہ لوٹا دے گا تو 1 سال کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگا۔ اچھا، اس کے لوٹانے کے بعد، لوٹانے کے بعد 1 سال کی زکوٰۃ صحیح۔ جس وقت لوٹائے گا 1 سال کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگا۔ صحیح ہے، لیکن اگر ایسے آدمی کو ہم نے قرض دیا ہے جو مالدار انسان ہے اور جب بھی ہم مطالبہ کریں گے وہ دے سکتا ہے ہمیں، تو ایسے آدمی کو قرض دینے کی وجہ سے وہ پیسہ ہمارا ہی سمجھا جائے گا اور ہر سال اس 10 لاکھ پیسے کی زکوٰۃ ہمیں دینی ہوگی۔ ہاں۔ اور سب سے آخر میں ایک بڑا اہم سوال میں چاہوں گا سامعین کرام آپ کی سماعتوں تک پہنچ جائے کہ زکوٰۃ کا وقت کب دینی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی فطرہ کب دینا چاہیے؟ جی، زکوٰۃ کی فرضیت کا وقت رمضان طے نہیں کیا گیا ہے۔ یہ اچھی بات ہاں، کی آپ نے، بڑی رمضان طے نہیں کیا گیا ہے کیونکہ زکوٰۃ جس مہینے میں ہم نے دیا تھا اسی مہینے میں زکوٰۃ کو نکالنا اگلے سال ضروری ہے، لیکن عام طور پر چونکہ رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، اس ناحیہ سے عادت ہوتی ہے لوگوں کی عام آدمی کہ وہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اور یہ اچھی بات بھی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کا عادی ہے تو اگلے سال کا جو رمضان آئے گا اس کے لیے اس رمضان میں نکالنا ضروری ہوا۔ اس رمضان میں جیسے نکالنا ضروری ہے ویسے ہی اگلے رمضان سال کے رمضان میں نکالنا ضروری ہوا کیونکہ وہ رمضان میں نکالنے کا عادی ہے۔ اگر کوئی شعبان میں نکالنے کا عادی ہے تو وہ شعبان میں ہی نکالے گا۔ اچھا، اسی میں ایک سوال اور ایڈ کرتا چلوں کہ رمضان میں جیسے پورے سال کوئی زکوٰۃ صدقہ خیرات دیتا چلا آ رہا ہے تو کیا وہ بھی زکوٰۃ میں شمار کیا جا سکتا ہے؟ یہ اچھا سوال ہے آپ کا ہاں۔ کہ عام طور پر ہم لوگ صدقہ اور زکوٰۃ دونوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں۔ صحیح، اگر ہم زکوٰۃ بولیں نا تو واقعی زکوٰۃ ایک واجبی حق ہے جو مالداروں پر ضروری ہے نکالنا، صحیح ہو گیا، لیکن صدقہ جب ہم بولتے ہیں نا تو قرآن اور حدیث کے مطابق صدقہ میں زکوٰۃ بھی آتی ہے صحیح ہو گیا، ابھی صحیح اور نفلی صدقہ بھی آتا ہے۔ ہاں ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ، اے ہمارے حبیب آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجیے۔ صحیح، اللہ نے استعمال کیا لفظ صدقہ کا اور مراد لیا ہے زکوٰۃ، تو گویا کہ صدقہ بول کر کے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ بھی مراد لیتا ہے۔ اسی لیے ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں عام طور پر لوگوں کا رجحان کیا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دے دیا اس میں کوئی ثواب نہیں ملنے والا، یہ اللہ کا حق تھا نکال دیا۔ نہیں، جیسے ہم صدقہ کرتے ہیں ویسے ہی زکوٰۃ دینے میں ہمیں اجر ملتا ہے۔ کتنا اجر ملتا ہے؟ اللہ نے ایک جگہ پر قرآن کریم میں بیان فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک دانہ ہو، اس میں سے 7 بالیاں نکلیں، ایک دانہ، اس دانے سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ ماشاء اللہ، ایک دانہ سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، کتنے ہو گئے؟ 700 دانے ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، چاہے وہ صدقہ ہو چاہے وہ زکوٰۃ ہو، تو اللہ تعالیٰ 1 دینار کے بدلے
تجھے 700 دینار دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1 روپے کے بدلے 700 روپے ملیں گے اللہ کے بینک میں. اس سے بڑھ کر نفع کا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح بات ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. سامنے کرام ایک تھوڑے سے وقت کے اندر بہت کوشش کی کہ زکوٰۃ کے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کریں، مگر بہت لمبا موضوع ہے. آخر میں مولانا صاحب وہی اکثر کہا کرتا ہوں، ایک چھوٹا سا پیغام محبت دنیا میں جہاں تک پہنچے رمضان کے حوالے سے بھی. میں اپنے تمام سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ زکوٰۃ کا یہ موضوع جس کے حوالے سے ابھی گفتگو کی گئی ہے، اس کو سنجیدگی سے لیں اور اپنے پیسوں کا حساب شروع کر دیں اور اس کی زکوٰۃ نکالیں ابھی پہلی فرصت میں. کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ اس بنیاد پر کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، کل قیامت کے دن ان کو سخت سے سخت سزا ملنے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ جس کسی کو اللہ تعالی نے مال دیا ہو اور اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو کل قیامت کے دن اس کا وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کی دونوں آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے. وہ اس کے گلے کا ہار بن جائے گا، گلے کی توق کے طور پر اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور وہ سانپ اس کے جبروں کو پکڑ کر کے کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ. کیسی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ پہلی فرصت میں اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت میں سے کچھ حق نکال کر کے غریبوں تک بھی پہنچائیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آنے والے اس رمضان کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا سامان بنائیں اور ہم سب کو نیکیاں بٹورنے کی توفیق عطا فرمائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ابھی آپ سن رہے تھے ہفتہ پروگرام آج کے مہمان. ترتیب اور پیشکش عبداللہ عباسی. ساؤنڈ انجینئر محمد برکت خان.